अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ आई। मैं हूं सैयद समर अब्बास। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे ने सानहा मॉडल टाउन की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आने के बाद एक नया रुख इख्तियार किया है, जिसे काफ़ी खतरनाक रुख भी करार दिया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, जो कि पहले ही मुख्तलिफ एहतजाजी मुजाहिरों और एहतसाब की बाद काफ़ी ज़्यादा दबाव का शिकार थी, उस पर मजीद दबाव शायद अब बढ़ने जा रहा है। पाकिस्तान अवामी तहरीक के कायद डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने यह रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आने के बाद वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है, और साथ ही साथ उन्होंने अपने कारकुनों को तैयार रहने की हिदायत जारी कर दी है, और कंटेनर भी उन्होंने कहा है कि उनका तैयार रखा जाए, वो किसी भी वक्त एहतजाज की कॉल दे सकते हैं। और अब न सिर्फ डॉक्टर ताहिरुल कादरी एहतजाज की तरफ जाने लगे हैं, बल्कि उनके इस एहतजाज की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी हिमायत का ऐलान कर दिया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से किसी भी किस्म के मुमकिना एहतजाज की हिमायत का ऐलान कर दिया है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने भी इस एहतजाज की हिमायत का ऐलान कर दिया है। और अब की बार अगर इस्लामाबाद की तरफ एक और मार्च होता है तो इसकी इंटेंसिटी शायद पहले से काफ़ी ज़्यादा होगी। ये सिर्फ पाकिस्तान अवामी तहरीक का एहतजाज या उनका मार्च नहीं होगा, बल्कि इसमें दीगर सियासी जमातें भी उनके साथ होंगी, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ भी अगर उनके इस मुमकिना लॉन्ग मार्च एहतजाज में ऐड होती हैं तो मुस्लिम लीग नून के लिए काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल परेशान कुन हो सकती है। और क्या ये वही सूरत हाल है, क्या ये वही हालात हैं जिनका इशारा 2 रोज कबल आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे में भी दिया था? आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि मुमकिन है, उन्होंने कहा था कि इम्कान है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत निगरां या अबूरी हुकूमत तक ना चल सके, और यह भी उन्होंने कहा था कि कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उनकी हुकूमत अबूरी हुकूमत तक ना जा पाए, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा ये चैलेंज होगा। तो सुन लेते हैं पहले जरदारी साहब ने एग्जैक्टली क्या कहा था, फिर हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। कि चाहते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो उठाए सारा वजन, पर ये जरूरी नहीं कि ये इंटरिम गवर्नमेंट तक चले। ये भी तो हो सकता है कि उससे पहले ये हार मान ले। हमारी कोशिश ये होगी कि ये उनसे पहले ही हार माने। जी, गुफ्तगू आपने सुनी, जरदारी साहब ने क्या कहा कि उनकी कोशिश होगी कि ये निगरान हुकूमत से पहले ही हार मान ले। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज गुल साहब, सीनियर तजज़ेहकार हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर चौधरी मंजूर साहब, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का शो में वक्त देने के लिए। इम्तियाज गुल साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। जरदारी साहब ने 2 रोज पहले कहा कि कोशिश करेंगे कि अबूरी हुकूमत के आने से पहले ही मुस्लिम लीग नून हार मान ले। अब पीपल्स पार्टी ने ताहिरुल कादरी साहब की जानिब से मुमकिना एहतजाज की हिमायत का ऐलान भी कर दिया। तो क्या ये वही हालात हैं जिसका इशारा दिया था जरदारी साहब ने, और एक बड़ा चैलेंज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए सामने आने लगा? देखिए, वादी नज़र में तो अब यही है कि एक फैसला ज़हनी तौर पे जरदारी साहब कर चुके हैं और उनके साथी भी, कि अब इस सिस्टम को नहीं चलने देना। इसीलिए उन्होंने बज़ाहिर पाकिस्तान अवामी तहरीक के मुजाहरे की हिमायत की है, पीपल्स पार्टी ने भी हिमायत की है, पीटीआई ने भी कर दी अमलन, काफ लीग। तो लगता यह है कि तमाम नॉन मुस्लिम लीगी जो जमातें हैं वो इकट्ठी हो गई हैं इस हुकूमत के जल्द अज जल्द ख़ात्मे के लिए, और गालिबन उनके पेश नज़र यही है कि ये हुकूमत ख़त्म हो, उसके नतीजे में कुछ अर्ली इलेक्शन हो, लेकिन उसके बावजूद इनको कुछ वक्त मिल जाएगा इलेक्शन कमीशन को अपने जो नई हल्का बंदियाँ वगैरह करनी है। तो मेरा ख्याल है अब सारे इशारे उस तरफ जा रहे हैं कि हो सकता है कि अगले चंद दिनों में पीपल्स पार्टी, पीटीआई, इनके लोग असम्बलियों से इस्तीफे भी दे दें, और उसमें हो सकता है जो गेम प्लान हो जिस किसी का भी है कि इस हुकूमत को सेनेट के इलेक्शन तक पहुँचने न दिया जाए, ताकि वहाँ पर उनकी जो अददी एक बर्तरी हो सकती है मुमकिन तौर पे वो उन्हें हासिल ना हो, यानी सेनेट का अगला इलेक्शन मौजूदा मैंडेट के तहत ना हो। चौधरी मंजूर साहब, जरदारी साहब ने 2 रोज पहले ही इशारा दिया कि कोशिश करेंगे कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बुरी हुकूमत तक ना चल सके, और अब आपकी जमात ने बैठ के इस एहतजाज की हिमायत का ऐलान भी कर दिया। तो क्या ये वही इशारा था जो जरदारी साहब ने दिया था, इस तरह किसी एहतजाज का इशारा था, क्या था? देखिए, पहली बात, बुनियादी जो चीजें होती हैं उसको देखने की जरूरत है। हमने हमेशा जो कत्लेआम हुआ है मॉडल टाउन के अंदर, 100 बंदों को गोलियां लगी हैं वाइटल पार्ट पे, यानी अगर आप टांगों के ऊपर गोलियां लगें तो उनमें से किसी की किसी वक्त भी डेथ हो सकती है। तो ये एक कत्लेआम था, और उसमें आज तक किसी एक बंदे को गिरफ्तार किया गया।
FIR ان کی مرضی کے مطابق کاٹی گئی. کوئی ایک پیش رفت 3-3.5 سال ہوئی ہے؟ کوئی نہیں ہوئی. ہم اس وقت بھی ان کے مطالبے کے حمایتی تھے. ہم نے پیٹ کے مطالبے کی حمایت کی تھی کہ جو پیٹ کہتی ہے اس کے مطابق FIR درج کریں. FIR تو کم از کم دینا مدعی کی مرضی ہوتی ہے, اس کے مطابق FIR ہونی چاہیے. ہم نے PTI کے الیکشن میں دھاندلی کے مطالبے کی بھی حمایت کی تھی, اور ہم بھی ایک پیٹیشنر تھے. میں خود پیٹیشنر تھا, میرے وکیل لطیف کھوسا صاحب اور چودھری اعتزاز صاحب. موقف کی تو حمایت تھی چودھری صاحب, لیکن جب احتجاج ہوا تو اس وقت آپ لائن کے دوسری طرف کھڑے تھے. آپ نہیں, آپ ذرا آدھی بات کو سمجھ رہے ہیں نا. میں جو کہنے لگا ہوں مجھے کمپلیٹ نا, آپ کو یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. تو ہم نے ان کو کہا کہ ہم آپ کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں, لیکن ہم آپ کے مطالبہ منوانے کے طریقہ کار کی حمایت نہیں کرتے. تو اس وقت سسٹم جو تھا اس کو خطرہ تھا, تو ہم نے سسٹم کو بچایا. تو آج خطرہ جو ہے وہ سسٹم کو, ہمارے سے خطرہ نہیں ہے کہ ہمیں سسٹم کو گل صاحب نے فرمایا. ہم سسٹم کے لیے خطرہ نہیں ہے, وہ سسٹم کے لیے خود خطرہ ہے. مثلا کیا کوئی غلط بات کہہ رہا ہے کہ ان کو گرفتار کریں؟ آپ نے ان کو پولیس آفیسر کو سارے کو پروموشنیں دے دی. رانا ثناء اللہ یا چیف منسٹر یا جن کے خلاف پیٹ کہتی ہے کسی ایک کے خلاف 3-3.5 چلے وہ تو ساری چیزیں ہیں, لیکن چودھری صاحب کیا آپ کا جو حمایت کا آپ نے اعلان کیا ہے پیٹ کے کسی بھی ممکنہ احتجاج کا, کس حد تک یہ حمایت ہوگی, ان کی کس طرح کی حمایت ہوگی؟ کیا آپ کے کارکنان ساتھ جائیں گے, آپ کے لوگ اس احتجاج میں ان کے ساتھ جائیں گے, کس طرح کی سپورٹ ہوگی؟ ابھی ہم نے احتجاج کی حمایت کا فیصلہ نہیں کیا. دیکھیے جہاں تک سچویشن ہے وہاں تک رہنے دیجئے. ہم نے ہمیشہ ان کے مطالبے کی حمایت کی ہے. جب طاہر القادری صاحب نے بلایا ہمارے لوگ گئے ان کے ہر جگہ پہ سمبولیکلی ہم نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اصولی طور پر اس قتل عام کے مخالف ہیں, کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 3-3.5 گھنٹے 4 گھنٹے قتل عام ہوتا رہے اور چیف منسٹر اٹھ کر کہے کہ جی مجھے پتا نہیں, اور وہ چیف منسٹر جو کہتا ہے جی میں صبح 6 بجے اٹھ کے کام شروع کر دیتا ہوں. تو یہ کیسے ممکن؟ ٹھیک, امتیاز گل صاحب جو آپ نے ایک منظر کشی آپ نے کی, ممکنہ طور پر جو حالات جس طرف جا سکتے ہیں, جس طرح آپ نے بات کی کہ حکومت بھی جا سکتی ہے سارے صورتحال میں اگر کوئی بڑا احتجاج ہوتا ہے اس طرح کا اسلام آباد کے اندر یا پھر کہیں بھی, تو اس کا فائدہ اگر ان سیریمونیل وے میں نون لیگ کی گورنمنٹ کی رخصتی ہوتی ہے تو فائدہ تو اس کا نون لیگ کو ہوگا. پھر وہ تو جس طرح سے ان پہ تنقید بھی ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ سیاسی شہید بنے, اس طرح سے رخصت ہوں. لیکن میرا خیال ہے کہ جو بھی ہونے جا رہا ہے اس سے ان لیگ کو کوئی فائدہ بظاہر ہونے کا نہیں ہے. کچھ وہ جس کو کہتے ہیں نا شاک تھراپی, کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ان کو ایک نیا شاک لگتا رہے گا. اور بنیادی طور پہ بات یہ ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کے کوئی اور شاک لگیں, اگر پیپلز پارٹی اور PTI اس پارلیمان سے مستعفی ہو جاتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر ان کی جو خیبر پختونخوا میں حکومت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی, یا ہو سکتی ہے اس کے نتیجے میں سندھ کی حکومت بھی ختم ہو سکتی ہے, جس کا مطلب ہے کہ آپ سینٹ کا الیکشن نہیں کروا سکتے ہیں. تو مجھے تو کچھ لگتا ہے کہ یہ والا بھی یہ کارڈ اور اس میں پلس پوائنٹ آ گیا جو اس میں دیکھیں سمر اس میں کسی کو احتجاج کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر کل پرسوں 2-4 دن میں یہ 2 بڑی پارٹیاں اگر انکار کر دیتی مستعفی ہو جاتی ہیں پارلیمان سے, اس کے لیے تو 70-80-90 لوگ اگر مستعفی ہو جاتے ہیں, جواز پیش کرنا پڑتا ہے. کیوں ہم دے رہے ہیں؟ جواز دینا ہوگا نا, جواز کیا دیں گے؟ تو جواز تو وہ یہ میرا خیال ہے بظاہر لگ رہا ہے کہ ڈس فنکشن ہے. ایک ایسا ملک ہے کہ جس کا وزیر خزانہ صرف ایک اینجیوگرافی کی خاطر 3 مہینے کی چھٹی لے کے چلا گیا ہے, انڈائٹڈ ہے, اس کے اوپر چارج شیٹ ہے, اور یہ حکومت اپنی پتہ نہیں کس نوعیت کی مصلحت پہ پھنسی ہوئی ہے کہ اس کو فارغ کرنے کی بجائے دنیا بھر میں میرا خیال ہے یہ واحد مثال ہے جو بے شرمی کی یا بے غیرتی کہہ لیں, اس کو معافی چاہتا ہوں اس لفظ کے استعمال کی, کہ انہوں نے کیا ہے اس معاملے. دنیا بھر میں کہیں نہیں ہوا کہ ایک عدالت کے سامنے کیس ہے اور اس کو آپ نے چھٹی دے کے ہسپتال ملک سے باہر بھیج دیا ہے. وزیر اعظم صاحب تو پاکستان میں معذرت کے ساتھ ایک روایت بن چکی ہے, جو بھی جس کے خلاف کوئی کیس اوپن ہوتا ہے یا سزا ہوتی ہے وہ جا کے اسپتال میں لیٹ جاتا ہے تاکہ کارروائی اس کے خلاف کوئی سخت نہ ہو, جیل سے بچ جائے, کسی بھی کارروائی سے بچ جائے. بہرحال چودھری صاحب, زرداری صاحب نے جو بات کی تھی, میں دوبارہ ان کے بیان کی طرف آؤں گا. بڑا اہم بیان تھا کہ نگراں حکومت تک نہیں چلنے دیں گے, کوشش کریں گے کہ وہ نہ جا سکے, اس سے پہلے ہار مان لیں. تو پھر جو ابھی امتیاز گل صاحب نے اشارہ دیا ہے کہ ممکنہ طور پر آپ کے پاس ایک آپشن یہ بھی ہے کہ آپ سندھ اسمبلی تحلیل کر دیں یا وہاں سے آپ کے ارکان سارے مستعفی ہو جائیں. ایسا کوئی آپشن ہے پیپلز پارٹی کنسیڈر کر رہی ہے؟ ہم نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا پاکستان پیپلز پارٹی میں. آپشن کی بات کروں, ایسا آپشن ہے کہ آپ کے پاس؟ ہم نے اس آپشن پہ قطعی طور پر جو ریزگنیشنز کا آپشن ہے اس پہ قطعی طور پر غور نہیں کیا.
یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا یہ حکومت اپنے وزن سے گر جائے, ہمیں کو اس کو گرانے کی ضرورت نہ پڑے. جو کچھ ابھی گل صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن زرداری صاحب نے کہا ہم کوشش کریں گے نا, کوشش کریں گے, یہ ورڈ تھے ہم کوشش کریں گے, تو وہ کوشش کیا ہے وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں. حکومت کی کوشش تو ہوتی ہے کہ ہماری تو کوشش ہے, اپوزیشن کی تو کوشش ہے کہ ہم ان کو بلیڈ کرتے ہوئے, جس طرح سے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا کہ یہ بات بھی کرتے تھے, لیکن ہمارے اوپر جس قسم کا انہوں نے گن کیا, جو کیچڑ اچھالا, جس قسم کے حملے کیے, اٹیک. لیکن جو صاحب خواہش میں اور کوشش میں فرق ہوتا ہے نا, خواہش ہوتی ہے, یہ تو بات کریں, یہ تو خواہش ہے نا, کوشش کا بتائیں وہ کوشش کیا ہوگی, وہ تو عمل سے ہوتی ہے کوشش. نہیں دیکھیں نا, ہم نے تو ان کو بہت چانس دیا ہے, اگر یہ خود ہی نہیں کرنا چاہتے جیسے یہ چیزیں کر رہے ہیں تو اس سے تو چیزیں خراب ہو رہی ہیں, ان کی اپنی چیزیں خراب ہو رہی ہیں, ان کے اپنے اندر. اب ہم نے تو نہیں سیالوی کو کہا کہ وہ استعفے جو آئے ہیں ان کا آپشن استعمال کرے یا باقی جگہوں پہ. ابھی تو حدیبیہ کھلنا ہے, حدیبیہ کے بعد میاں شہباز شریف پہ اس نزفی رپورٹ کے بعد اس کے مطابق ایف آئی آر ہونی چاہیے, اور اس ایف آئی آر پہ گرفتاریاں ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے جب 14 لوگ شہید کیے گئے, 80 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں, تو کوئی کسی ایک بندے کو گرفتار کیا ہے, یہ کیا بات ہوئی؟ یہ جینون ان کا اصول ہے. اور پھر باقی حدیبیہ کھلنے والا ہے, حدیبیہ کے بعد باقی کیسز ہیں. تو یہ آج تک 35 سال ہو گئے, رنجیت سنگھ سے لمبا ان کا اقتدار ہو گیا, تو پھر الٹیمیٹلی ایسا جو کچھ ہوا ہے اس کا انجام بھی تو ہونا. یعنی جو کوشش کا جو لفظ استعمال کیا تھا زرداری صاحب نے, اسے ابھی تک خواہش ہی سمجھا جائے, عملاً آپ کی طرف سے ایسی کوئی پلاننگ یا کوشش ہے نہیں ہے کہ جس طرح زرداری صاحب نے کہا تھا؟ نہیں دیکھیے, کوشش تو ہر اپوزیشن پارٹی کی ہے, لیکن ہم کوئی اس قسم کا کوئی کریں گے نا. امتیاز گل صاحب نے ٹھیک پوائنٹ کیا, آپشنز ہوتے ہیں مختلف نا, کیا آپشنز ہیں؟ زرداری صاحب نے ہر کچھ سوچ سمجھ کر یہ بات کی ہے نا جلسے میں اتنے کارکنان کے سامنے. آپ کنکلوژنز پہ جمپ نہ کیجیے کہ آپ خود جمپ. مسٹری ہے, دو روز سے یہ مسٹری ہے, ہر کوئی سوچ رہا ہے زرداری صاحب کس کوشش کی بات کر رہے تھے, کیا آپشنز وہ لے کر آئے تھے. نہیں, ہم کوئی فوری طور پر ریزگنیشن کا آپشن ہم نے ابھی غور ہی نہیں کیا. ٹھیک, کنکلوڈ کیجئے گا امتیاز گل صاحب, 30 سیکنڈ میں سچویشن کہاں لیڈ کرے گی فائنلی؟ دیکھیے, بہت میں سمجھتا ہوں کہ برے حالات کی طرف ہم جا رہے ہیں. مجھے تو پاکستان کے عوام کے مفادات پہ بہت اس کی فکر ہے کہ اگر دوبارہ مارچوں کا اور مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا تو اس ملک کا کیا بنے گا. کچھ شارٹلی ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. میں یہ کہتا ہوں کہ مشرف کے پیریڈ میں نواز لیگ نے ریزائن کیا تھا, پیپلز پارٹی نے نہیں کیا تھا. سو اب بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس آپشن کو امیڈیٹلی یا سب سے پہلا آپشن سمجھ کر یوز کر لیں. تو یہ ہمارے ابھی کارڈز پہ نہیں ہے. دوسری بات, ہم نہیں سمجھتے کہ قادری صاحب کو اسلام آباد جانا چاہیے. یہ اسلام آباد کا ایشو ہی نہیں ہے, یہ لاہور کا ایشو ہے. ٹھیک ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مشورہ ہے طاہر القادری صاحب کو کہ وہ اسلام آباد نہ آئے, لاہور میں بھی یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے. اور اعلان تو کیا ہے تمام جماعتوں نے طاہر القادری صاحب کے اس ممکنہ احتجاج کی سپورٹ کا. اب دیکھنا ہے کہ کس حد تک اس کی فزیکل سپورٹ بھی ہوتی ہے یا پھر صرف ایک حمایت کا اعلان ہوگا. یہ تو جب احتجاج کا جو پلان ہے وہ جب مٹیریلائز ہوتا ہے تو تب ساری سچویشن انفولڈ ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ سچویشن جو سیاسی ہماری جو حالات ہیں, سیاسی سچویشن ہے ملک کی, یہ کس طرح کا رخ اختیار کرتی ہے. یہ بڑی دلچسپ طرف حالات انفولڈ ہونے جا رہے ہیں. اس سیگمنٹ میں اتنا ہی, اور بریک لیں گے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بڑے اقدام کی کہ جس نے پوری دنیا کو نہ صرف حیرت میں ڈال دیا بلکہ پوری دنیا کی جانب سے اس فیصلے پر سخت تنقید بھی کی جا رہی ہے. باتوں کی چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب بات ہو جائے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے فیصلے کی کہ جس پر پوری دنیا سے تنقید سامنے آ رہی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیلی دارالحکومت بنانے کے اعلان کے بعد دنیا بھر سے اس فیصلے پر سخت تنقید آ رہی ہے. نہ صرف عرب ورلڈ بلکہ یورپ سے بھی اس فیصلے پر سخت تنقید کی جا رہی ہے. اور عرب ممالک کی بات کی جائے تو اس میں سعودی عرب نے, ایران نے, اردن نے, ترکی نے, تمام ممالک نے ہی اس فیصلے پر سخت تنقید کی ہے. اور اقوام متحدہ کے سربراہ نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدام کو مسترد کر دیا ہے اور اسے عالمی امن کو متاثر کرنے کی ایک کوشش بھی قرار دیا ہے. اس سے خطرہ اور خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس سے عالمی امن متاثر ہو سکتا ہے. اور پاکستان نے بھی اپنا سخت رد عمل اس فیصلے پر ظاہر کیا ہے اور پاکستان کی جانب سے امریکہ سے مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ امریکہ یہ فیصلہ واپس لے, کیونکہ امریکہ کے اس فیصلے سے نہ صرف مشرق وسطی بلکہ پوری دنیا کا امن
متاثر ہو سکتا ہے؟ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عابدہ حسین صاحبہ، امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر رہ چکی ہیں. بہت شکریہ عابدہ حسین صاحبہ شو میں وقت دینے کے لیے. عابدہ حسین صاحبہ، جو فیصلہ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز یروشلم کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے سے متعلق اور اپنا جو سفارت خانہ منتقل کرنے کا بھی فیصلہ کیا مقبوضہ بیت المقدس میں، کتنا بڑا یہ فیصلہ ہے، کتنا خطرناک یہ فیصلہ ہے؟ اس سے پوری دنیا کا امن، بالخصوص مشرق وسطیٰ کا امن کتنا زیادہ متاثر ہوگا؟ اس سے مشرق وسطیٰ کا امن بھی اثر انداز ہوتا ہے. اس فیصلے کو یورپین یونین نے بھی رد کیا ہے، بین الاسلام کی تمام ریاستوں نے رد کیا ہے. OIC کا اجلاس بلایا گیا ہے جہاں پہ یقیناً بڑی سخت قراردادیں پاس ہوں گی امریکہ کے خلاف. تو اس سے امریکہ کی پوزیشن جو ہے وہ منفی طور پہ اثر انداز ہوتی ہے دنیا بھر میں. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ فیصلہ جو ہے یہ ایسے ہے کہ جیسے انہوں نے بھیڑوں کی چھتے میں اپنا ہاتھ ڈال دی. بالکل. تو عابدہ حسین صاحبہ، جو OIC کا اجلاس بلانے سے متعلق جو فیصلہ ہوا ہے، کتنا سخت پیغام OIC کے پلیٹ فارم سے آ سکتا ہے؟ اور مختلف ہم نے تنازعات دیکھے، بالخصوص سے یہی فلسطین کا معاملہ ہے، اس پر بھی OIC کے جو مسلم رکن ممالک ہیں وہ یکجا نہ ہو سکے اس سے پہلے اس تنازع کو لے کر. لیکن کیا اب لگ رہا ہے کہ اب مسلم امہ جو ہے، مسلم ممالک ہیں، وہ تمام کے تمام اب یکجا ہو جائیں گے؟ یہ موقع بہترین موقع ہے مسلم ممالک کے لیے یکجا ہونے کا. جی، میں سمجھتی ہوں کہ یہ واقعی بہترین موقع ہے مسلم ممالک کا یگانگت کا اظہار کرنے کا. جیسے میں نے عرض کیا، یہاں پہ قراردادیں جو ہیں وہ یقیناً بڑی سخت ہوں گی، امریکہ کے لیے منفی ہوں گی. اور صدر ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت دنیا بھر میں اس فیصلے کے باعث آئسولیٹڈ ہیں اور ان پہ دباؤ آئے گا چاروں طرف سے کہ وہ اس فیصلے کی نظر ثانی کریں. صحیح. اس کے علاوہ عابدہ حسین صاحبہ، ایک اور بھی بڑا اہم نقطہ ہے، ایک تنقید یہ بھی آ رہی ہے، ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس فیصلے کے بعد انتہا پسندی، بالخصوص امریکہ کو لے کر جو ایک انتہا پسند رائے ہے، سوچ ہے، وہ بڑھے گی. اور دہشت گردوں کا جو پہلے سے موقف رہا، القاعدہ کا رہا اور تحریک طالبان کا موقف رہا کہ امریکہ ہی دہشت گردی کی جڑ ہے، فساد کی جڑ ہے، تو یہ نقطہ جو ہے دہشت گردی کا، اس کو بھی کیا تقویت ملے گی؟ اور ایکسٹریمزم جو ہے پوری دنیا میں پہلے ہی زیادہ ہے، کیا اب وہ مزید بڑھے گی امریکہ کے اس فیصلے کے بعد؟ اس فیصلے کے باعث یقیناً انتہا پسندی کو فروغ ملے گا. انتہا پسند جو ہیں ان کو ایک نیا ایجنڈا فراہم ہو گیا ہے اور وہ یقیناً اپنا مظاہرہ جو ہے وہ امریکہ کی سرزمین پہ کریں گے، جس سے کہ امریکن عوام جو ہے وہ خطرے میں ڈل جائے گی. تو یہ کسی صورت میں بھی یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا فیصلہ قابل قبول نہ ہے. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ دہشت گردی کی لہر بھی ایک نئی دنیا میں بڑھ سکتی ہے اس فیصلے کے بعد؟ جی ہاں، یقیناً. جیسے کہ میں نے کہا، دہشت گردوں کو ایک نیا ایجنڈا مل گیا ہے اور وہ اس ایجنڈے پہ عمل کرتے ہوئے اب امریکہ کو اپنی نفرتوں کا نشانہ بنائیں گے. ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے عابدہ حسین صاحبہ، ایک حال ہی میں سعودی عرب نے بھی گو کہ اس پہ سخت اپنے رد عمل کا اظہار کیا امریکہ کے فیصلے پر، لیکن چونکہ قریب بھی آ رہے تھے دونوں ممالک اور کئی اصلاحات بھی سعودی عرب میں ہو رہی تھی، امریکہ کے کہنے پر امریکہ کے ساتھ جو اسٹریٹجک تعلقات بڑھ رہے سعودی عرب کے، ان تعلقات کو دیکھتے ہوئے، لیکن اب اس نقطے کے بعد جو سعودی عرب کی سربراہی میں ایک اسلامی عسکری اتحاد بنا ہے اور سعودی عرب نے لیڈ کیا ہے مسلم کنٹریز کو ایک یونائٹ کرنے کے لیے، تو کیا سعودی عرب کی طرف سے کس طرح کا پیغام ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ جو ڈپلومیسی چل رہی تھی سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان پچھلے کچھ عرصے سے، کیا اب وہ ڈپلومیسی بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے، یا پھر سعودی عرب کی طرف سے کس طرح کا سخت پیغام دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، سعودی عرب کا اس وقوعے کی مزاحمت کرنا جو ہے خاص اہمیت رکھتا ہے. اب OIC کے اجلاس میں اگر اسلامی ریاستیں یہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ تجارت جو ہے وہ بالکل روک دینی ہے اور سعودی عرب اپنا تیل امریکہ کو نہ فراہم کرے، تو پھر امریکہ کو ہوش آئے گی
اور ان کو اپنی اس فیصلے پہ نظر ثانی کرنی ہوگی، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے تمام اسلامی ریاستوں کو کمر بستہ ہونا ہوگا اور کلی طور پہ تجارت جو ہے امریکہ سے بند کرنی ہوگی۔ اور اقوام متحدہ کے کردار پر کئی مختلف کیسز میں کافی زیادہ سوالات اٹھتے ہیں، مثلا مسئلہ کشمیر کے معاملے پر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں اقوام متحدہ کے کردار پر، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بڑی طاقتوں کے سامنے اقوام متحدہ کا کردار اور ہوتا ہے، چھوٹی اور جو کمزور ریاستیں ہیں ان کو لے کر اقوام متحدہ کا کردار اور ہوتا ہے، دورہ معیار ہوتا ہے۔ اب امریکہ کا معاملہ ہے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے گو کے سخت موقف اپنا دیا ہے، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے کو مسترد کیا ہے۔ تو اقوام متحدہ کی طرف سے کوئی بڑا یا سخت اقدام ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، اور کیا امریکہ اس کو کنسیڈر کرے گا؟ دیکھیے، اقوام متحدہ میں سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس بلایا جانا چاہیے اس ایشو کو ڈسکس کرنے کے لیے، اور پوری کوشش ہونی چاہیے جو سیکیورٹی کاؤنسل کے اراکین ہیں کہ وہ امریکہ کو باور کروائیں، صدر ٹرمپ کو باور کروائیں کہ ان کے اس فیصلے کے باعث دنیا بھر میں ایک امن میں رخنہ اندازی ہوتی ہے اور لوگوں کی جانیں خطرے میں ڈلتی ہیں، دہشت گردی کو فروغ ملتا ہے، تجارتی ایمبارگو امریکہ پہ لگانے کا خطرہ آ جاتا ہے سامنے۔ یہ ساری باتیں جو ہے، یہ سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس مرتب ہونا چاہیے، وہاں ڈسکس ہونی چاہیے، فلسطین اور کشمیر دونوں کے مسائل جو ہیں ان کو بروئے کار لے آنا چاہیے اور ان پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایران نے کہا ہے عبدہ حسین صاحبہ کہ اس فیصلے سے اسرائیل کے خلاف ایک اور جنگ شروع ہو سکتی ہے، تو کیا ایک اور ایمننٹ ایک جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں؟ کیا مڈل ایسٹ پر یہ خدشات موجود ہیں؟ کیا اس فیصلے کے بعد بڑھے ہیں کیا؟ دیکھیے، جنگ کا جو ایشو ہے اس کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا امکان اتنا زیادہ نہیں ہے۔ ایران کو چاہیے کہ وہ بین الاسلام کی باقی ساری ریاستوں کے ساتھ مل کے اور تجارتی ایمبارگو کے اوپر زور دے۔ بہت شکریہ عبدہ حسین صاحبہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ یقیناً اس فیصلے کے بعد دنیا بھر سے جو سخت تنقید سامنے آئی ہے، جس کا ذکر بھی کیا تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ انہیں معلوم ہے کہ اس فیصلے کی مخالفت ہوگی، لیکن انہوں نے یہ توقع ظاہر کی کہ آہستہ سے یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب مسلم کنٹریز ہیں وہ کس طرح سے ریاکٹ کرتے ہیں، کس طرح کا رد عمل سامنے آتا ہے OIC کے اجلاس میں یا پھر عرب لیگ کے اجلاس کے بعد۔ اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ دنیا کا امن جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ خطرے میں ڈال دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اس فیصلے سے، کیا حالات کس طرح کا رخ اختیار کرتے ہیں آنے والے دنوں میں، یہ بڑی اہم اور ڈیولپنگ یہ سچویشن ہے جسے ہم بھی فالو کرتے رہیں گے، آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اس سیگمنٹ میں اتنا ہی، اور یہاں بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی کہ جس نے اکبر شیر بابر کو ہٹانے کا نوٹس جاری کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف الزامات لگانے کی پاداش میں۔ اس پر بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ پاکستان تحریک انصاف کی اب بات کر لیں، جس نے اکبر شیر بابر جو کہ پارٹی کے سابق رہنما تھے، جنہیں پارٹی نے نکال دیا 2011 میں، پارٹی عہدے سے بھی ہٹا دیا، پارٹی سے بھی نکال دیا گیا، اور آج پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیاض الحسن چوہان نے ایک نوٹس بھیجا ہے اکبر شیر بابر کو، کہ جس میں کہا گیا ہے کہ ان کے مختلف جو الزامات پارٹی پر لگ رہے ہیں، پارٹی پر اور پارٹی چیئرمین پر وہ بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں، اور آج ڈیفیمیشن کا نوٹس بھیجا گیا ہے ایک پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اکبر شیر بابر کو، اور 10 کروڑ ہرجانے کا یہ نوٹس ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے، استدعا کی گئی ہے کہ 10 لاکھ روپے جو کہ قانونی جارجوئی پر پارٹی کی جانب سے لگ رہے ہیں، وہ اخراجات بھی اکبر شیر بابر کی جانب سے ادا کیے جائیں گے۔ اکبر شیر بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے شو میں، بہت شکریہ اکبر شیر بابر صاحب شو میں وقت دینے کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف نے آج آپ کو جو نوٹس بھیجا ہے ہرجانے کا، 10 کروڑ روپے ہیں اور ساتھ 10 لاکھ روپے بھی آپ نے جمع کرانے ہیں۔ الزامات کا کہا گیا آپ نے پارٹی چیئرمین پر آپ کیچڑ اچھال رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بے بنیاد الزامات آپ کی طرف سے لگ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی اور ساتھ ساتھ نیشنل میڈیا پر بھی، اور یہ استدعا کی گئی ہے کہ جو کانٹینٹ آپ نے سوشل میڈیا پر چلا رکھا ہے وہ بھی فوری طور پر آپ وہاں سے ہٹا دیں۔ کتنا سیریسلی لے رہے ہیں آپ اس نوٹس کو؟ کتنا آپ کے لیے مشکل ہوگا اس نوٹس کا جواب دینا یا پھر ثابت کرنا چیزوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی انٹروڈکشن کی ذرا سی کریکشن کر دوں، کیونکہ آپ
نے اپنی انٹروڈکشن میں یہ کہا کہ یہ اکبر ایس بابر کو پارٹی سے نکال دیا گیا تھا, یہ پارٹی کے ممبر نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ غلط ہے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں غلط ہے کہ 3 ستمبر 2011 کا لیٹر پارٹی سیکرٹری جنرل کا, وہ لیٹر آپ دکھا دیجئے, اس میں لکھا, آپ لیڈر دکھا دیجئے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے پارٹی سے ایکسپیل کیا. آپ ذرا سن لیجئے, مئی 8 کو یہ بات اسلام آباد ہائی کورٹ تک گئی. تو پھر آپ نے سن لیں نا, کہا تھا کہ مجھے پارٹی سے نکال دیا سن لیں, آپ سن لیں نا, میں نے کبھی نہیں کہا, وہ دعویٰ کرتے ہیں. میں نے ہمیشہ اس کو کنٹیسٹ کیا ہے. انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب انہوں نے پٹیشن کی کہ یہ فورن فنڈنگ کا کیس جو ہے اس پہ کارروائی روکی جائے, تو اس پہ انہوں نے وہاں پہ 2 ایشوز اٹھائے تھے کہ ایک الیکشن کمیشن کا آئینی اختیار نہیں ہے, اور دوسرا انہوں نے کہا ان کا لوکل سٹینڈ ہے, یعنی اکبر ایس بابر پاکستان تحریک انصاف کا ممبر نہیں ہے, ان کو ہم نے نکال دیا تھا, اس لیے اس کا قانونی حق نہیں ہے کہ یہ کیس دائر کر سکے. ٹھیک ہے, الیکشن کمیشن جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے کیا تھا نومبر 2015 میں, جب اکتوبر 8 2015 میں الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ آئینی اختیار موجود ہے میری درخواست پہ کارروائی کرنے کا. ٹھیک ہے, 17 فروری 2017 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ انہوں نے کیس واپس ریمانڈ کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, اور ان کو کہا جی کہ آپ اس کی اپنی آئینی اختیار اور اکبر ایس بابر کی لوکل سٹینڈ یعنی ممبرشپ کو دوبارہ جائزہ لے کے اس پہ فیصلہ صادر کریں. مئی 8 کو 5 ججز نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے یونینمس فیصلہ دیا کہ, اور ان کے الفاظ تھے, there is not an iota of evidence, یعنی رتی برابر ثبوت موجود نہیں ہے کہ اکبر ایس بابر کو ایکسپیل کیا گیا. اور یہ بھی لکھا کہ وہ آج بدستور پاکستان تحریک انصاف کا ممبر ہے, اور اس میں یہ بھی لکھا گیا اس لیے اس کو قانونی حق اختیار حاصل ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہ وہ یہ فارن فنڈنگ کیس کر سکے. تو سب سے پہلے تو آپ کو پاکستان تحریک انصاف سب سے پہلے تو یہ کہ تھوڑا سا دیکھیں نا, یہ قانونی چیز ہے, یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا. You see, because as a journalist, پارٹی کی جو پوزیشن ہے نا, پارٹی کی پوزیشن, پارٹی جو ہے نا وہ قانون سے بالاتر نہیں ہے. یہ پارٹی پاکستان الیکشن کمیشن سے رجسٹر ہوئی ہے, پاکستان کے آئین اور قانون کے ماتحت ہے. یہ عمران خان کی کوئی ذاتی ملکیت, اسی لیے تو میں جدوجہد کر رہا ہوں. آپ لوگ جو ہے نا, آپ پروفیشنل جرنلسٹ جو ہیں, آپ لوگوں کو اس چیز کی قانونی اور وہ ویلیو کو سمجھنا چاہیے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی ایک آئینی ادارہ ہے. آئینی ادارے کا مقصد ہے پاکستان میں سیاست میں حصہ لینا, انٹرا پارٹی الیکشن کرانا, ٹرانسپیرنٹ ڈیموکریسی کے ذریعے نئی لیڈرشپ کو سامنے لانا. یہ پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری, لیگل نقطہ تو اپنی جگہ پر لیگل نہیں ہے, یہ قانون ہے, یہ وہ قانون ہے جو یہ وہ قانون ہے جو نہ صرف ان کی پارٹی ہے, وہ آپ اپنے حد تک رکھیے نا, ان کی بات کیجیے کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں. بات کر رہا ہوں, بالکل آپ نے ان کا دعویٰ نہیں بتایا, آپ نے اپنی طرف سے یہ بتایا کہ جی یہ ممبر نہیں ہے, نکالے گئے ہیں. یہ ایک آپ نے دعویٰ یہی ہے نا, پارٹی کلیم کرتی ہے, لیگلی غلط ہے. آپ کو ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے ایز اے پروفیسر, آپ نے بیان کر دیا تھا لیگلی غلط ہے, لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ جرنلزم کا کیا تقاضا ہے کہ وہ فیکچوئل رپورٹنگ کریں. اس لیے آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں نا, اسی لیے میں پوچھا ہوں, دیکھیں ہم نے آپ کو بٹھایا تھا, آپ اپنا نقطہ بیان کریں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں نے کر دیا. دیکھیں یہ بڑی اہم چیز ہے, وہ اس لیے کہ پاکستان میں سیاسی پارٹیاں اور سیاست جو ہے نا مادر پتر آزاد ہو گئی ہے. جو جس کے منہ میں آتا ہے وہ کہتا ہے, جو بات کرتا ہے وہ کرتا ہے, جھوٹ ہے سچ ہے الزامات کی. میں نے ابھی تک میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان کے خلاف میں نے صرف اس کو ایک لیٹر لکھا کہ مجھ سے معافی مانگو, آپ یہ کہتے ہو کہ مجھے پارٹی سے ایکسپیل کیا. میں عدالت میں نہیں گیا, اب شاید میں چلا بھی جاؤں, کیونکہ میرا مقصد ذاتیات پہ نہیں ہے, میرا مقصد ہے ایک پولیٹیکل سٹرگل ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک جو مافیا کے قبضے میں آ چکا ہے, جو کرپٹ پریکٹسز میں انوالوڈ ہے, جو اپنے تمام عہد کی شکنی کر رہا ہے, خلاف ورزی کر رہا ہے عوام سے. یہ ہم نے بنائی تھی نا, میں نے اور عمران خان اور چند اور لوگوں نے مل کے بنائی تھی نا, تو میں تو وہ سٹرگل کر رہا ہوں. اس لیے یہ اس سٹرگل کا بنیادی کیا مقصد ہے میں آپ کو بتاتا چلوں. اچھا تھوڑی سی ایک وضاحت تھوڑی سی یہ بھی میں ابھی آپ کے اس سوال پہ بھی آتا ہوں. آپ کی جو سٹرگل ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اسپیسیفک ہے یا اوور آل جو ایک سیاسی ہمارا ایک نظام ہے اس میں آپ کو جو خرابی نظر آ رہی ہے آپ اس کے خلاف سٹرگل کر رہے ہیں؟ دیکھیں کسی بھی پولیٹیکل سٹرگل میں, مثلا اگر میں ایز اے پولیٹیکل سٹرگل کر رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے 16-17 سال میں نے کی, ٹھیک ہے, اس کا مقصد کیا تھا کہ ہم لوگ سب سے پہلے رول ماڈل بنیں گے. چینج آپ کس طرح آتے ہیں سیاست میں؟ چینج آپ اپنے کردار سے لاتے ہیں, آپ اپنے عمل سے لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا تبدیلی اندر سے آتی ہے, تبدیلی باہر سے نہیں آتی.
ٹھیک ہے, یہ بات آپ مانتے ہیں نا. اچھا, تو اب جب تحریک انصاف ہم نے بنائی ایک پاکستان کی سیاست کو بدلنے کے لیے, ہم نے اس میں بنیادی کچھ اصول بتائے. ہم عوام سے جھوٹ نہیں بولیں گے, ہم کرپٹ لوگوں کو برداشت نہیں کریں گے, ہم پارٹی کو ایک ادارہ بنائیں گے, ڈیموکریسی لے کے آئیں گے, انٹر پارٹی الیکشنز کرائیں گے شفاف. ہم یہاں پہ یہ جو ماروسی سیاست ہے, جو لیڈرز بادشاہ بن جاتے ہیں, یہ ہم قبول نہیں کریں گے. کیا عمران خان آن ریکارڈ نہیں ہے, جب بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ جب لائف ٹائم چیئرپرسن بنی تو ان کے تو کئی سال تک بیانات تھے کہ یہ تو بادشاہت قائم ہو گئی ہے, ہم بادشاہت نہیں لائیں گے, ہم ڈیموکریسی لائیں گے. اس میں میں آتا ہوں نا, انٹر پارٹی کا نتیجہ 13 ہم نے پھر چیلنج کیا پی ٹی آئی فاؤنڈرز گروپ نے, 13 تاریخ کو اس کا فیصلہ آ جائے گا. وہ تو رابرٹ مگابے کے ٹائپ کا الیکشن تھا. لیکن سمجھنے کی بات کیا ہے, آپ نے سوال کیا کہ تبدیلی آپ اندر سے لاتے ہیں. اگر فرض کیا اس وقت پاکستان کا کوئی بھی ہو, میں کسی کا نام نہیں لیتا, کوئی بڑے سے بڑا ڈکیت ہو, وہ آ کے اعلان کرتا ہے ٹی وی پہ آ کے, جی میں پاکستان میں انقلاب لے کے آؤں گا, میں اچھے لوگوں کو سامنے لاؤں گا, میں یہ ساری ڈکیتی اور چوری ختم کر, تو آپ اس کو بلیو کر لیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں, اپنے عمل سے دکھاؤ. یہ سیاست کی بنیاد ہوتی ہے, اور یہ اس لیے میرا فوکس پی ٹی آئی ہے کہ اگر پی ٹی آئی خود وہ اصول نہیں اپنائے گی. کیونکہ آپ کو تنقید جاتی ہے, میرا سوال اس لیے آپ بڑا اچھا سوال کر رہے ہیں, آپ اس لیے آتی ہے کہ آپ اگر اوورآل اصلاح کی آپ بات کرتے ہیں تو پھر تحریک انصاف کی کیوں, نون لیگ کے مالی معاملات ہیں, ان میں بھی بہت سارے سوالات ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے جو مالی امور ہیں پارٹی کے ان پر بہت سارے سوالات ہیں, لیکن آپ نے پی ٹی آئی کو مجھے یہ سوال میں جواب دیتا ہوں نا, اس کا جواب یہ ہے کہ مجھے حق نہیں پہنچتا میں دوسرے پہ انگلی اٹھاؤں کہ میرا اپنا منہ کالا ہو. میں خود چور ہوں, میں خود فراڈیا ہوں, میں خود لوگوں کے پیسے کھاتا ہوں, میں کرپٹ لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہوں, تو میں دوسرے پہ کس منہ سے الزام اٹھاتا ہوں؟ اس کا مطلب ہے کہ میں تو مجھ میں اور دوسرے میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ایک بنیادی چیز تھی جو ہم نے پاکستان تحریک انصاف میں کرنی تھی. یہ جدوجہد اس لیے کہ اگر ہم خود اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, اس کا امپیکٹ پھر پوری سیاست پہ پڑے گا. اگر ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے, سیاست پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہے. مثلا میں اگر خود چوروں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں اور میں دوسروں کی چوروں کی نشان, کیا عمران خان یہ نہیں کہتا تھا کہ مسلم لیگ نون جب پیپلز پارٹی پہ الزام لگاتی ہے تو وہ جوابی الزام لگاتے ہیں, دونوں ایک دوسرے پہ, تم بھی کرپٹ ہو تم بھی کرپٹ ہو, تو پیچھے رہتا کیا ہے؟ یہ چینج کرنے کی ضرورت تھی. اب اس وقت پاکستان تحریک انصاف وہی روایتی سیاست کر رہی ہے, وہی روایتی بہانے ڈھونڈ رہی ہے. اچھا, ابھی ہمارے پاس ٹائم چونکہ تھوڑا کم رہ گیا ہے, پہلے سوال کی جانب آ جاتے ہیں, اس کو آپ شارٹ ایک آنسر اس کا دے دیجیے گا تاکہ پھر میں ایک لاسٹ ایک کوشچن اور بھی میرے پاس. آپ نے جو کیا کہ انہوں نے مجھ پہ, دیکھیے سب سے پہلے تو مجھے ابھی میں نے ریسیو نہیں کیا نمبر, آپ نے مجھے بتایا ملے گا, میں قانونی طور پہ ہر اس قانونی نوٹس کا مقابلہ کروں گا. مجھے ایک بتا دیں, ایک ان میں جو آپ باتیں کر رہے ہیں جو نوٹس ہے میں نے تو نہیں دیکھا. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف پہ یہ الزامات لگاتے ہیں, مجھے ایک الزام بتا دیں جو جھوٹا ہے. میں عمران خان کو پبلکلی چیلنج کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ٹی وی پہ آ کے مناظرہ کرے, ڈان ٹی وی ارینج کرے, لائیو مناظرہ ہو, لائیو کراؤڈ سامنے بیٹھا ہو, اور وہ کراؤڈ فیصلہ کرے ایٹ دی اینڈ آف دا پروگرام کہ کون سچا ہے. میں بولنا بند کر دوں گا اگر میرے خلاف لوگ فیصلہ کرتے. ایک اور بڑی اہم چیز ہے اکبر شیر بابر صاحب, وہ یہ ہے کہ آپ پہ ایک الزام تحریک انصاف کی طرف سے یہ بھی لگتا ہے کہ آپ نون لیگ آپ کو فیڈ کرتی ہے چیزیں, اس الزام میں کس حد تک صداقت ہے؟ تو عمران خان کو جب یہ کھڑا ہوا تھا سیاست میں تو اس کو الزام نہیں لگتا تھا کہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے؟ لگتا تھا نا اس وقت. آپ بھی ساتھ تھے نا. میں تو دیکھیں نا, میں بالکل ساتھ تھا, کیونکہ جب آپ ویسٹڈ انٹرسٹ مافیاز کو چیلنج کریں گے اور ان کے پاس کاؤنٹر آرگومنٹ کوئی نہیں ہے, یہ ایک بڑی پرانی ایک دلیل ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ نہ ہو, دلیل نہ ہو, ثبوت نہ ہو, تو آپ ذاتیات پہ الزامات پہ آ جاتے ہیں. مجھے ایک ذرہ بھر کوئی ثبوت بتا دے, مجھے اگر مسلم لیگ نون میں جانا ہو تو میں عمران خان سے ڈرتا ہوں کہ میں نہ جاؤں. میں پیپلز پارٹی میں نہیں جا سکتا, میں ہر پارٹی میں جا سکتا ہوں اور وہ مجھے عزت بھی دیں گے. لیکن میری یہ تحریک انصاف میری جماعت ہے, میں نے بنائی ہے, اپنے خون پسینے سے بنائی ہے, عمران خان اور ہم سب نے مل کے بنائی ہے. یہ ہم نے ایک اصول قائم کرنا ہے اس ملک میں کہ سیاسی پارٹیاں کسی کی جاگیر نہیں ہوتی ہیں, یہ اس کو ادارہ بنانا ہے. اسی لیے پی ٹی آئی فاؤنڈرز کے یوسف علی نے کیس کیا ہوا ہے انٹرا پارٹی کا, 13 کو فیصلہ آئے گا. اسی لیے میں نے پی ٹی آئی کے خلاف کرپشن کا کیس کیا. 3 سال سے یہ بھاگ رہے ہیں, 3 سال سے یہ چھپ رہے ہیں. آپ کی جو سیاسی سٹرگل ہے, آپ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ہی جاری رہے گی. آپ اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا بانی رکن جو کہتا نہیں ہوں, قانونی طور پہ ہوں, بالکل ہیں آپ, اور اسی تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ہی آپ اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے. بہت شکریہ اکبر شیر بابر صاحب ہمیں شعبے وقت دینے کے لیے. ناظرین, آپ نے سنی گفتگو تفصیلی اکبر شیر بابر صاحب کی, اور یہاں ہم بات کریں گے آج کے دن ایک بڑا ایک افسوسناک سانحہ 1 سال پہلے پیش آیا کہ جب اسلام آباد آنے والی ایک پرواز میں 48 مسافروں نے اپنی جانیں گنوا دیں. ان میں ایک بڑی پاکستان کی نامور شخصیت, ایک نامور نعت خواں
जुनैद जमशेद भी शामिल थे। उनके जो मद्दाह हैं आज उन्हें किस तरह से याद कर रहे हैं। और जुनैद जमशेद की आज पहली बरसी, उन्हें पिछले 1 साल हो गया है। उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट देखते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। दिल पाकिस्तान से करोड़ों दिलों में उतर जाने वाले जुनैद जमशेद साल पहले हमसे बिछड़ जरूर गए, मगर उनकी यादें, उनकी बातें और उनकी मदा सराई आज भी जिंदा है। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, हवाओ हिर्स वाला दिल बदल दे। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे। जुनैद जमशेद की जादुई आवाज का सहर आज भी जब तारी होता है तो दिल डूबने और आंखें छलकने लगती हैं। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। दुनिया की 562 शख्सियात में शामिल और तमगाए इम्तियाज पाने वाले इस अजीम सनाखाने रसूल की कमी शायद ही कोई पूरा कर सके, मगर हम उनकी यादों को कम नहीं होने देंगे। हम उन्हें कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे।